रियाज़ सालिहीन में तौबा का बाब चल रहा था। इस सिलसिले में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह अगली रिवायत जो लेकर आ रहे हैं यह इमरान इब्न हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से है। इमरान इब्न हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए हैं और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात के अंदर शिरकत फरमाई। फुक़हा सहाबा के अंदर इनका शुमार होता था, फ़क़ीह सहाबी शुमार होते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बसरा भेज दिया था वहाँ लोगों को इल्म सिखाने के लिए, फ़िक़ह की तालीम के लिए। हाथ मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बसरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से इनसे बढ़कर और कोई आदमी नहीं था। बसरा के अंदर ही वफात हुई सन 52 हिजरी के अंदर। मुख्तलिफ अमराज का शिकार रहते थे, बवासीर और इसके अलावा भी बाद दूसरे अमराज। इनके ऊपर अजीम सब्र का मुजाहरा करते थे, इसलिए उनके सीरत निगारों ने बाद रिवायत की बिना पर लिखा है कि मर्ज के अंदर फरिश्ते इनको सलाम किया करते थे और इन्होंने फिर ऐसा किया कि मर्ज में कहीं दागने का जो इलाज है वो करवा लिया। दागा जाता है सलाखों के जरिए से, किसी चीज के जरिए से ये दागने का इलाज किया जाता है। हदीस शरीफ के अंदर इसकी ममानत भी आई है और बड़े आखिरी दर्जे में कहीं इजाजत भी आई है, आम हालात में सही नहीं होता। तो दागने का इलाज करवा लिया तो उसके बाद फिर फरिश्ते जो है उन्होंने फिर इनको सलाम कहना छोड़ दिया। फिर बड़े अरसे के बाद दोबारा यही सिलसिला शुरू हो गया कि मर्ज के अंदर फरिश्ते इनको सलाम किया करते थे। तो इन बड़े अमराज के अंदर जो है साबिर और शाकिर रहे और अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा दर्जा हासिल किया। तो इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह से जो रिवायत आ रही, इस रिवायत का खुलासा और हासिल ये है कि एक औरत ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया जिसके ऊपर हद लगती थी और उसने खुद ही आकर हद का मुतालबा कर दिया, अपने आप को पाक करने की पेशकश और अर्ज कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हद कायम कर दी गई। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा भी पढ़ा दी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने इसके ऊपर इतराज किया, यानी इसकी हिकमत जो है वो पूछना चाहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत की तरफ से इसका दिफा करते हुए इसकी अजीम तौबा का हवाला पेश किया और फरमाया कि इसकी अजीम तौबा की वजह से अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इसको माफ कर दिया बल्कि बड़े बड़े गुनाहगार भी अगर ऐसी तौबा करें तो उनको भी ये तौबा काफी हो जाए। तो बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन चूंकि तौबा की है तो तौबा की वजह से ना सिर्फ ये कि जुर्म कल अदम हो गया बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा बहुत ऊंचा हो गया। चनाचे देखिए रिवायत को। अनबी नुजैद इमरान बिन हुसैन अल-खुज़ाई रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नमरात मिन जुहैना फरमाते हैं कि कबीला जुहैना की एक औरत, और एक रिवायत में गामदी कबीले की औरत है, गामदी कबीले की, ये भी इसी का चूंकि जुहैना का हिस्सा था इसलिए कबीला जुहैना की औरत कहा जाए या गामदी जो है कबीले की कहा जाए, एक ही बात है। आदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। वह यहुबला मिन ज़िना, उनको उस औरत को हमल हो चुका था जिना की वजह से। फ़क़ाल या रसूलल्लाह असब्तु हद्दन फ़अक़िमहु अलैया, उसने इसके या रसूलल्लाह मैं हद को पहुंच गई हूँ, मतलब ये कि ऐसा जुर्म किया है जिसके ऊपर हद लगती है। फ़अक़िमहु अलैया, आप मेरे ऊपर हद जारी फरमा दें। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने जराइम के ऊपर जो सजाएं मुकर्रर की हैं वो दो तरह की हैं। एक सजा तो वो है कि जिसको अपनी तरफ से लागू और नाफिज करार दिया है और उसको कोई आदमी भी टाल नहीं सकता, ये हक़ुल्लाह है, इसको तो हद कहा जाता है। दूसरी सजा वो है जो कि अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर नहीं फरमाई, यानी उसकी तहदीद खुद नहीं फरमाई, उसको हाकिम की सवाबदीद के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने सवाबदीद के मुताबिक, अपने राय के मुताबिक जैसी चाहे वो सजा किसी को सुना दे, इसको ताजीर कहा जाता है। पहली सजा जिसको अल्लाह ताला की तरफ से लागू करार दिया गया है और इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई इसको माफ नहीं कर सकता, इसको हद कहा जाता है। जैसे जना की हद है, चोरी की हद है, शराबखोरी की हद है, और इसी तरह किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाने की हद है। इसी तरह जो आदमी इस्लाम कबूल करके इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, उसकी हद है।
یہ ایسی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ دوسری سزائیں وہ ہیں جو کہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں، ان کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو حد کے بارے میں یاد رکھیں، اس کو نہ کوئی معاف کر سکتا ہے نہ کوئی ٹال سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک دفعہ ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت نے جو چوری کر لی تھی، حد اس کے اوپر لگتی تھی، اور چوری کی حد اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ تو یہ چونکہ قبیلے والوں کے لیے بڑی آر کی چیز تھی، شرم کی چیز تھی، ان نے جمع ہو کر ایک صحابی کے ذریعے سفارش کرنا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ عورت کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد۔ فرمایا اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹتا۔ مطلب یہ کہ یہ واضح فرما دے کہ حدود اللہ، ان کے اندر کوئی آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک سابق عامر کے دور میں جب اسی زنا کی حدود کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تھی اور حقوق نصفہ بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے اوپر علماء نے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، احتجاج کیا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے ان کا یہی موقف تھا کہ یہ ایسی سزا نہیں ہے کہ جس کو حاکم وقت ٹال سکتا ہو، جس کو معاف کر سکتا ہو۔ حدود اللہ کے اندر کوئی آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ اور اس حقوق نصفہ بل کا خلاصہ حاصل یہ تھا کہ اگر زنا کرنے والے وہ حاکم وقت سے رحم کی اپیل کریں تو یہ سزا معاف کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی چونکہ بعض شکوک سے یہ بات لازم آتی تھی، اس لیے اس کی پرزور تردید کی گئی تھی۔ تو یاد رکھیں تعزیرات وہ حاکم کے اختیارات میں ہوتے ہیں، لیکن حدود حاکم کے اختیارات کے اندر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، یہاں اس عورت نے، غامدی قبیلے کی عورت نے خود کہا کہ رسول اللہ میرے اوپر حد بنتی ہے، اور روایت سے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت شادی شدہ تھی، شادی شدہ عورت تھی، اور اسلام نے غیر شادی شدہ مرد عورت جو کہ زنا کا ارتکاب کریں ان کے لیے 100 کوڑے رکھے ہیں، اور شادی شدہ مرد اور زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے رجم اور سنگساری کی سزا رکھی ہے، یعنی پتھر مار مار کے ختم کر دینا، مار دینا، یہ اس کے لیے سزا رکھی۔ تو اس عورت نے خود آ کر کہا اور اس کے لیے سزا کے لیے لفظ بھی حد کا استعمال کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ حد جو ہے، رجم کی سزا، سنگساری کی سزا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور دیکھیں کیسے یہ معجزہ ہے حدیث شریف کا کہ غامدی قبیلے کی طرف یا غامدی عورت کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ہی آج سب سے بڑے اس بات کے منکر ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے مشہور متجدد جوید احمد غامدی، جن کا بڑا غلغلہ ہے، میڈیا اور اسی طرح کے حوث پرست لوگ، نفس پرست لوگ، مادہ پرست لوگ، وہ ایسے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے سرے سے دین کا حلیہ بگاڑنے کا جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے کہ جو بھی نزاعی اور اختلافی مسئلہ یا جو بھی بات نفس کے اوپر شاق گزری اس کو سرے سے دین سے خارج قرار دے دی، اور جان بوجھ کر چاہے وہ بات حق ہو کہ نہ حق ہو، علماء اور جمہور امت کی ڈٹ کر مخالفت کرنے کو اپنا دین سمجھ دی، عورتوں سے مصافحہ جائز قرار دے دیا، دوپٹہ اوڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، موسیقی گانا باجا جائز قرار دے دیا، رجم کی سزا کوئی سرے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حدیث سے کوئی نہ عمل ثابت ہو سکتا ہے نہ عقیدہ ثابت، گویا کہ سرے سے حدیث کا انکار کر دیا ہے۔ کتا گھر کے اندر پالنا جائز ہے، تصویریں گھر کے اندر رکھنا جائز ہے، تصویریں مصوری جو ہے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، مصوری کر سکتے ہیں آپ، بت بنا سکتے ہیں اور سنگ تراشی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تراویح کا سرے سے انکار کر دیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سرے سے انکار کر، جتنی بھی ایلیٹ کلاس کے نفس کے اوپر شاخ باتیں تھی دین کی، سب کو آہستہ آہستہ دین سے نکال کر۔ تو یہ اس وقت اس متجدد اور اس کے ہم نوا لوگوں کا یہ موقف ہے کہ سنگساری کی سزا اسلام میں کوئی نہیں ہے، رجم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کیسا معجزہ ہے کہ جس عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو غامدی کہا، وہ خود اس کو حد کہہ رہی ہے، خود اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، تو میرے اوپر حد کیا تھی، آگے اس کا بیان آ رہا۔ اصبت حدن فاقمہ علیہ، رسول اللہ میں نے ایسا جرم کر لیا جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے تو آپ مجھے میرے اوپر جاری فرما دیں۔ فادا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلا لیا، اس عورت کے سرپرست کو بلا لیا۔
فقال احسن الیہ، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فاذا وضعت، جب اس کا بچے کی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، فاتنی، پھر اس کو میرے پاس لے آؤ. یہاں سے ایک جدید مسئلہ اس کا حل بھی نکل آیا. غیرت کے نام پر عورت کو قتل کرنا. اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست اور ولی کو کیا فرمایا؟ اولیاء کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو، اس سے تمہاری عزت کا خیال نہیں. آپ نے فرمایا احسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بھائی اسے یاد رکھیں، غیرت کے نام پر اس طرح قتل ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے جو سزا اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اپنی طرف سے اس کو کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتا ہے غیرت کے نام پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پھر اس کو میرے پاس لے آؤ. وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ وہ حاملہ تھے اور حاملہ کو حد جو ہے وہ اس کے اوپر جاری حالت حمل میں نہیں کی جاتی ہے، چاہے وہ عورت شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، اور اس کی سزا رجم بنتی ہو یا کوڑے بنتے ہو. حالت حمل میں اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی تاکہ اس کی وجہ سے بچے کے اوپر اثر نہ پڑے. اور یہاں سے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا بچہ جا کے ختم کر دو. یاد رکھیں، اس بچے کا اگرچہ یہ ناجائز بچہ ہو، اس کا اسقاط بھی ناجائز ہے، اس کا اسقاط جائز نہیں ہے. یہ ایک انسانی جان ہے. اگر 120 دن مکمل ہو چکے ہیں تو اس وقت جان پڑ چکی ہوتی ہے بچے کے اندر. 120 دن کے بعد اس کا ابارشن اسقاط کرنا بالکل قتل والا جرم ہے، اس کے اوپر قتل والے احکام نافذ ہوتے ہیں. ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر 120 دن نہ بھی ہوئے ہوں تب بھی اس کو ضائع کرانا یا ساقط کرنا یہ غلط چیز ہے، ناجائز ہے. انسان اگرچہ ناجائز اولاد ہو لیکن اس کا ایک اللہ نے شرف رکھا ہے، اس کو جانوروں کی طرح، جانوروں کے بچوں کی طرح کوڑے کرکٹ کے اوپر گرایا نہیں جا سکتا، اس کو ایسے خامخواہ ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ یہاں سے معلوم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حالت یہ حمل کا زمانہ گزر جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد اس کو میرے پاس لے کر آنا. تو یہ انسانی جان ہے، اگرچہ وہ ناجائز سے انسانی جان ہے، اس کا بھی اللہ نے ایک شرف رکھا ہے، اس کو اس طرح ذلیل یا اس کو اس طرح ضائع کرنا جائز نہیں ہے. جہاں تک خاندانی منصوبہ بندی کا تعلق ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اپنے موقع پر کریں گے، اس کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں. تو فرمایا احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فیضا وضعت، جب یہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، فاتنی، اس کو میرے پاس لے آؤ. ففعل، اس آدمی نے ایسے کر لیا. اور یہاں سے آپ حضرات صحابہ کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ کتنا اونچا اور کتنا عظیم ایمان ہے. حالانکہ ایسے آدمی کو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ توبہ بھی کافی ہو سکتی ہے، توبہ. لیکن اس عورت نے صرف توبہ کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس لیے کہ توبہ کی قبولیت وہ مظنون ہے، مشکوک ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے قبول کریں چاہے نہ کریں. لیکن جب اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا، اب تقریباً توبہ پکی ٹھکی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ برات کا اور پاکی کا وہ تقریباً ظاہر و باہر ہے. تو اس عورت نے توبہ پر اتفاق نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا گناہ کیا، اس کے بعد دل پشیمان ہوا، اللہ سے توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی. لیکن اس نے عورتیں ایسے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کیا، اور اس کے بعد بھی اتنے مہینے انتظار کے بعد بھی اپنے اقرار سے واپس نہیں ہوئی. حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے جو آدمی اپنا قاضی کے بعد جا کے اپنے اقرار سے اپنے اوپر زنا کی حد لگوا چکا ہو یا اپنے اوپر زنا کا اقرار کر چکا ہو، وہ کبھی اگر مکر جائے تو اس کو اجازت ہے اس کے اوپر حد ثابت ہو جائے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا اگر عین سزا کے دوران وہ وہاں سے بھاگ جائے تو یہ سمجھائے گا کہ اس بندے نے اپنے اقرار سے واپسی کر لی، اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے، اس کو پھر نہیں مارا جائے. لیکن اتنے ثابت قدم لوگ تھے، ایسے عظیم ایمان والے لوگ تھے کہ خود جا کے اقرار بھی کر لی، پتہ میں نے مر جانا ہے، مجھے بڑے دردناک طریقے سے مارا جائے گا. اس کے باوجود آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے حد خود مانگ لی، اور پھر 8-9 مہینے کے بعد بھی قدم متزلزل نہیں ہوئے. پھر 8-9 مہینے کے بعد خود آ کے پیش ہو گئی ہیں. سرپرست نے بھی پیش کر دیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں. تو عظیم ایمان حضرات صحابہ کا ثابت ہوتا ہے. ففعل، اس سرپرست نے ایسا کیا. فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشدت علیہ ثیابها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم کر دیا
اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے. یہ ایک ادب ہے عورت کو سنگسار کرنے کا کہ اس کے کپڑے پہلے مضبوطی سے رسی وغیرہ سے باندھ دیے جائیں گے تاکہ بے پردگی نہ ہو پتھر مارنے کے سلسلے میں. اور پتھر جب مارے جائیں تو کپڑے ادھر ادھر نہ ہو جائیں, کپڑے نہ پھٹ جائیں, بے پردگی نہ ہو, تو مضبوطی سے کپڑے باندھ دیے جاتے ہیں. سو مامر بہا فرجمت, حکم دیا اس کو رجم کر دیا گیا, سنسار کر دیا گیا. سو صلی علیہ, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ بھی پڑھ لیا. معلوم ہوا ایسے جرم کے اندر بھی اور حدود کے اندر بھی کوئی آدمی مارا جاتا ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا جنازہ بھی ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. بعض خاص قسم کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بغاوت ہے یا کوئی ڈاکہ مارا جائے, تو ایسے جرائم کے اوپر مجرموں کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. اس کے علاوہ بڑے بڑے جو جرائم ہوتے ہیں, خودکشی ہے یا اس طرح کی حدود کے اندر جو لوگ اس دنیا سے جاتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کا جنازہ بہرحال پڑھا جائے گا اگرچہ وہ بڑے گناہگار کیوں نہ ہو. البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض بڑے قسم کے مجرم جو لوگ ہوتے ہیں تو بڑے درجے کے علماء صلحاء وغیرہ جو لوگ ہیں وہ ان کا جنازہ نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ یہ بہت بڑا جرم یہ آدمی کر کے گیا ہے. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, باقی جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. فقال عمر, عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو صلی علیہ یا رسول اللہ وقت زنت, یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں, اس نے زنا کیا تھا. قال لقد تاب توبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, لو قسمت بین 70 من اہل مدینہ لوسعتهم, اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے ان سب کو کافی ہو جائے. اور ہمیں لکھا ہے گناہگاروں سے مراد منافقین ہے. مدینے کے 70 منافقین بھی اگر ایسی توبہ کریں, ایسی توبہ تقسیم کر دی جائے کہ 70 کے 70 منافقین کی توبہ کے لیے کافی ہو جائے گی, اتنی بڑی توبہ ہے. وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, فرمایا عمر اس سے بڑھ کر کون ہوگا جس نے اللہ کی ذات کی خاطر اپنی جان بھی دے دی ہے, اپنی جان سے گزر گئی ہے اللہ کی ذات کی خاطر, اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. تو حضرت عمر فاروق کو تنبیہ کی کہ تمہاری فعل کے اوپر نظر ہے لیکن اس کی توبہ کے اوپر نظر نہیں کی. فعل تو ہوا لیکن توبہ بھی تو بڑی کی ہے. توبہ اتنی بڑی ہے جو کہ فعل سے بہت ہی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ یہ منافقین کے لیے بھی یہ توبہ کافی ہو سکتی ہے. تو بھلی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جرم بڑے سے بڑا ہو توبہ انسان کرے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اسی طرح حدود میں اپنی یہ تکلیف برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ایسے آدمی کو پاک فرما دیتے ہیں. ایسی توبہ بہت بڑی توبہ ہے. الحمدللہ.